बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपनी तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़रा है। और मेरे तो ज़ुबान ये कहते कहते बल्कि हल्क समेत खुश्क हो चुकी है कि 1971 वाली सिचुएशन जो है पाकिस्तान उसके अंदर दाखिल हो चुका है, बल्कि बदरजा तो मौजूद है। कई दफ़ा हवाला दे चुका हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आज कह रहा हूँ, अल्लाह ताला का पता नहीं शुक्र अदा करना चाहिए या अपनी बदकिस्मती का रोना चाहिए कि मैं आज से 3.5-4 साल पहले जब इस मुल्क में हुकूमतों के उखाड़ पछाड़ का जो निज़ाम था वो अपने रूज पे था, तो गाह बगाह इसकी निशानदेही करता रहा हूँ। अफ़गानिस्तान का मसला कोई आम मसला नहीं है, पहले दिन से था। लेकिन चूँकि एक चीज़ होती है कि वो कहते हैं ना कि जब तक लावा फटता नहीं है, कहा तो जाता है कि लावा फट रहा है तो ये नुकसान होगा वो होगा, लेकिन जब फटता है तो फिर आपको ये कहने की मोहलत ही नहीं मिलती कि ये नुकसान हो चुका है या हो रहा है या होने वाले, को क़यामत का मंजर होता है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। ये मुल्क जो है जिन लोगों ने बनाया था वो अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक थी। वो अल्लामा इक़बाल की दुआ जब हुई थी कि जी हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो कायद आज़म ही के लिए दुआ मांगी गई थी और वही अल्लाह ताला ने कबूल की थी और वही अल्लाह ताला ने दिया था। और उसके बरक़ात है कि उसके साथ टीम ऐसी बनी कि उन्होंने हमें ये वतन अज़ीज़ दी और 27 रमज़ान मुबारक को ये मुल्क हमें नसीब हुआ। ये कुछ सारी चीज़ें कि लैलतुल क़द्र की रात को बनना ये आम नहीं है। आया फिर हम उस पर चल सके ना चल सके, कई दफ़ा इस पर हम ड्रम बीटिंग कर चुके हैं। उम्मीद तो बड़ी है कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और बिल्कुल इस तरीके से बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद सिर्फ वही लोग होंगे जिनकी नालायकी, नाअहली, बदनीति, ज़ाती मफादात जो हैं वो इस हाल तक पहुँचाने में वो मुआवन साबित हुए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है रोज़ाना आपको नई खबरें मिलेंगी। मेरा ख्याल ये था कि वो शहरों की तरफ तालिबान अभी 2-3 महीने नहीं आएंगे, लेकिन कल से खबरें आ रही हैं और पिछले 4-5-7-8 दिन पहले भी आ रही थी कि जब उन्होंने शुरू में कंधार को घेरे में लिया तो ख्याल था कि वो घेरे में रखेंगे लेकिन उसको कब्ज़े में नहीं लेंगे। वजह उसकी एक ही थी कि तालिबान की जहाँ भी कंसंट्रेशन होगी, जहाँ वो इकट्ठे होंगे, चूँकि उनके पास एयर शेल्टर नहीं है, ना उनके पास हवाई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो उसका मुकाबला कर सकें, ना मिसाइल हैं, तो और अमेरिका ने अपने अड्डे बरकरार रखे हुए हैं एयर स्ट्राइक के लिए और वो एयरफोर्स अपनी इंटैक्ट रखी हुई है और अफगान फ़ौज को भी उन्होंने इंतहाई खौफनाक किस्म का असला दिया हुआ है, तो उससे एयर स्ट्राइक भी करेंगे। और तालिबान के जब वो एक जगह पे उनका एक कट होगा तो उस कट को जो है किसी न किसी तरीके से उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करेंगे। बहरहाल अब उन्होंने तालिबान ने, जो कि हमसे ज़्यादा समझदार हैं और फील्ड का तजर्बा है, आधे से ज़्यादा मुल्क पे कब्ज़ा कर चुके हैं, तो शहरों को भी उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे लड़ाई जो है बहुत बड़ी खाना जंगी में तब्दील होती जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज फिर इसको दोबारा रकम करवा रहा हूँ कि अमेरिका जो है इस मुल्क में से जब आया था तो उसके सामने अमन व अमान जो उसकी तरक्की नहीं थी। चुनांचे $3 ट्रिलियन यानी कि 3,000 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद आप अगर काबुल या कहीं चले जाएं तो वहाँ पे आपको दूध, शहद की नहरें या यूरोप का माहौल नहीं मिलता। वही मफहूमुल हाली है और वही सब कुछ है जहाँ पे हम चंद बिलियन डॉलर खर्च करके इस सारे अरसे में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद उनका हाल देख लें और फिर काबुल का देख लें, यहाँ 3,000 अरब से ज़्यादा 3,500 अरब के करीब पैसा वहाँ खर्च हो चुका है। अमरीका का जंग में किया है, किस जगह किया है, कैसे किया, उन अपनी फ़ौजियों को मेंटेन करने के लिए अलग पैसा है। बहरहाल एक चीज़ साबित हो गई कि वो वहाँ पे कोई ना तरक्की करने आए थे, ना यूरोप बनाने आए थे, ना वहाँ को आइनी हुकूमत कायम करने आए थे। फिर मैं बार बार कहता हूँ, कहा जाता है ना यूरोपीय मुल्कों की तरफ से कि जी ताकत के ज़रिए या इस तरीके से अगर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया तो हम हुकूमत नहीं मानेंगे। हजूर आपने जो करज़ई की हुकूमत कायम की थी तो वो
کون سے آپ نے پرامن طریقے سے کی تھی؟ ڈیزی کٹر بمب مارے تھے جو کہتے ہیں کہ زمین میں سینکڑوں فٹ زمین کے اندر گھس جاتے تھے، پھر وہ زمین کو پھاڑتے تھے۔ نیوکلیر بم کے بعد سب سے بڑے بم ڈیزی کٹرز تھے جو آپ نے 2001-2002 میں افغانستان پہ نازل کیے، اور اس کے بعد آپ نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ کرزئی جو تھے یہ ایک عرصے سے CIA کے ملازم تھے، نوکری پیشہ، جیسے زلمے خلیزادے ہیں یا عثمان غنی ہیں یا جتنے جو لوگ ہیں یہ سارے۔ لیکن کرزئی کے تو یہ تھا کہ پھر لمبی بحث ہے کہ جب یونیکیل آئی تھی، ایک آئل کمپنی جو امریکہ لانا چاہتا تھا، جو طالبان نے نہیں اس کو راستہ دیا ترکمانستان سے لے کے یہاں تک، تو اس کمپنی میں کرزئی جو تھے اس میں کنسلٹنٹ تھے، ملازم تھے، یعنی کہ امریکہ نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہوا تھا، ان کو اٹھا کے صدر بنا دیا۔ تو جب آپ اگر اس طریقے سے فتح کر کے ملک کو اور اپنی مرضی صدر بنائیں گے تو طالبان اس سے بہتر بنائیں گے، اور اس میں رایامہ بھی شامل ہوگی، الیکشن بھی کروائیں گے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تو بحث ہوتی رہے گی، لیکن سر دست یہ ہے کہ یہ خانہ جنگی جو ہے لامحالہ پاکستان میں اس میں پہنچ رہی ہے۔ ہلکا پھلکا میوزک ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ اس سے آگے نہ بڑھ پائے۔ کہیں پہ حملہ ہوتا ہے، 2-3 پولیس والے بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور سیکورٹی والوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ مین ٹارگٹ ان ساری چیزوں کا رہے گا بلوچستان اور کے پی میں بھی فاٹک علاقہ، ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اب جب یہ خانہ جنگی آئے گی، اور طالبان نے بھی چند دن پہلے بھی ہم نے میرے ویلاگ میں آئے کہ جی طالبان نے مطالبہ کیا کہ یہاں سے جو لوگ مہاجرین بن کے جائیں ان کو پاکستان اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ آج تک پاکستان کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم کسی کو یہاں آنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی 25-30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں جو پچھلے 40 سال سے اور 35 سال کے عرصے میں یہاں پہ آئے ہیں، اس سے پہلے، اور اب تک یہاں براجمان ہو چکے ہیں۔ آئے تو خیر 1.80 کروڑ کے قریب تھے، لیکن ان میں سے 25-30 لاکھ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے کیوس ہے۔ بنگالی بھی ہیں کراچی میں، اور بھی کئی قومیتیں ہوں گی، لیکن زیادہ تر یہ افغانی ہیں۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان کو آنے نہیں دینا، یہ ایک اور وجہ نظام بنے گی، اس سے طالبان کو بھی ناراض کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ طالبان اس طریقے سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جس طریقے سے دنیا میں تاثر ہے، اور کئی دفعہ دیکھا ہے کہ طالبان کے مذاکرات میں پاکستان کو باہر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ پاکستان آئے، بلائے پاکستان نے، تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں نہیں آئے، بلکہ دوسری جو حکمت جار اور باقی لوگ کئی دفعہ آ چکے، طالبان اس طریقے سے کسی اور منظم طریقے سے یہاں نہیں آئے۔ تو یہ ایک ایسا سیاپ ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر ہلچل ایسی مچی پاکستان میں جیسے صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت پریشان ہے۔ ویسے تو خیر باقی ایسے موقع پہ حکومت کو پریشان ہونا چاہیے، کوئی بھی حکومت ہوتی، چاہے نواز شریف صاحب کی ہوتی، بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہماری فوجی قیادت بھی، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایک سنجیدگی جو ہمیشہ سے ہوتی ہے، ان کو ضرورت سے بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جو چیز اس وقت میں جس کا شاکی ہوں، یا جو لمحہ فکری ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں سیاسی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو وزیر اعظم ہیں، ان کا نام عمران خان ہے، وہ آپ کو تقریریں بھی روزانہ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 3 سال میں انہوں نے جتنی تقریریں کی ہیں وہ ساری کی ساری اب اگر نکلوا لیں تو آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر مواد کتنے ہیں۔ وہ ساری کی ساری نکلوا لیں تو اسے آپ دیکھیں کہ اس میں مواد کتنے ہیں۔ ان کے کانٹینٹس ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ 5 اگست کو کشمیر چلا گیا تو چند دن کشمیر کا بھی ذکر رہا ہے، اور پھر ایسا ذکر کیا کہ الیکشن کے اندر کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے تو کشمیر ریفرینڈم کروا دیں گے، یعنی کہ جو ہمارا جو پچھلے 73 ایئرس سے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ UN کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا میں حق خود ارادیت کا حق دے کے ان کو یہ موقع دیا گا کہ وہ پاکستان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یا بھارت میں، اس سے اوپر ابو مشرف نے ایک فارمولہ دیا۔ یہ جتنے جو لوگ ہوتے ہیں، کاریگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا کہ کام میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے۔ خیر ان کا افغانستان کے اوپر کبھی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، ٹوٹے پھوٹے ایک آدھ اسٹیٹمنٹ آئے جب تانگا میں پچانگا میں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سامنے اسٹیٹمنٹ کی ہوتی نہیں ہے، یہ ہوتی ہے پس پردہ جو معاملات چل رہے تھے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے، بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ جی ہمارے فوجی جو قیادت ہے جنرل باجوہ صاحب، وہ ایکٹیو ہیں،
کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کو مل رہے ہیں، افغانستان کے اوپر ہیں. کہ باجوہ صاحب ان کو لے کے 2 دن پہلے پشاور گئے، اور ظاہر ہے پشاور میں چونکہ اس خیال سے گئے کہ ہو سکتا ہے کہ مغربی سرحد کے اوپر افغانستان کے ساتھ جو ہماری ملتی ہے اس کے اوپر فوج جو ہے اس کا کوئی ایکٹیو رول بنے، تو اس کے لیے بھی تیاری کی ہوگی، کوئی نہ کوئی بریفنگ ہوئی ہوگی، آپشنز بتائی گئی ہوگی کہ بھئی اس کے وقت یہ بھی ہو سکے، یہ بھی ہو سکے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی چانس ہے، یہ بھی چانس ہے. یہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے کہ اگر اس کے اندر یہ ایک تصوراتی طور بھی اگر موجود ہے کہ ہماری یہاں جنگ ہو سکتی ہے یا مڈبھیڑ ہو سکتی ہے. یو این کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیا کہ افغانستان، انڈیا، سارے لوگ ایک پیج پہ تھے، اور پاکستان کو اس میں سے باہر رکھا گیا تھا کہ چونکہ ہم ممبر نہیں ہیں. ہم نے بہت منت کر لی کہ ہمیں بلا لیا جائے. اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے، اور جو بائیڈن نے اعلان کیا اور اسے پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا رول ہے، اور یہ امریکی خود کہتے رہے ہیں. آج تک بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم سے نہ کوئی فون کیا ہے، نہ رائے لی ہے، نہ کوئی مشورہ کیا ہے، نہ آن بورڈ کیا ہے کسی نہ کسی طور پہ. اب 3 سال کا لب لباب یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آج کے دن کا اگر میں دیکھ لوں، ان کا شیڈول دیکھ لوں کہ فرض کے وہ لاہور آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ شجر کاری کے لیے. افغانستان اسی موقع پہ کس جگہ پہ جا کے اور کس نوعیت کی جو ایک بحران جو ہے وہ میں نے پرسوں بھی ویلاگ کیا ہے کہ اس کا جو آگ کا لو ہے افغانستان کا، پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لینے کو ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ چین اور امریکہ کی جو بڑھتی ٹینشن ہے اس میں چین کو بھی شاید اتنا نقصان نہ پہنچے، امریکہ کو بھی نہ پہنچے، اور وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں نقصان. لیکن 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں یہ پاکستان جو ہے یہ جگہ بننی ہے جہاں پہ ساری فساد ہونا ہے. داسو کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا، کبھی چائنیز مارے جائیں گے، کبھی ہمارے بڑے بڑے لیڈروں میں سے اللہ نہ کرے کوئی وہ جو ہے شہید ہو جائے گا، کبھی کوئی اور ہوگا. اس طرح کے واقعات جو ہیں اب آپ کو اگلے 3 4 5 مہینے میں عام دیکھنے کو ملیں گے. تو وزیر اعظم صاحب شجر کاری کر رہے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ سفارتکاری کر رہے ہیں. شجر کاری وزیر اعظم کی، سفارتکاری آرمی چیف کی. کسی ملک کے دورے پہ جانا ہے تو وہ جا رہے ہیں. 3 سال سے سن رہے ہیں کہ ابو دھابی نے پیسہ دیا تو جناب باجوہ صاحب نے لے کے دیا ہے، سعودی عرب نے پیسہ دیا تو جناب باجوہ صاحب نے لے کے دیا ہے. سی پیک کے اوپر جب وزراء نے 3rd کلاس بیان دیے اور یہ کہا کہ ہم سی پیک بند کر رہے ہیں، یہ کہا کہ سی پیک کے اندر یہ پرابلم ہے، فلاں پرابلم، یہ ہماری اسی حکومت کی 3 وزیروں نے 2018 میں الیکٹ ہوتے ہی. تو باجوہ صاحب پھر چین گئے، سمجھایا نہیں سمجھایا، غصہ کام کیا نہیں کیا، یہ باتیں کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن کبھی نہ کبھی رقم ہوگی. لیکن بظاہر سی پیک 3 سال بند رہا. اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اب میری رائے لے لیں، بالکل میری رائے لیں، مجھے کچھ اندر کی بات نہیں پتا، اور مجھے گارنٹی کر لیں کہ سی پیک اب آپ نہیں کروا سکیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. میں 4 سال اپنے کالم میں لکھتا ہوں، 5 سال 2014 سے شروع کیا ہوں کہ امریکہ جان پہ کھیل جائے گا اور سی پیک نہیں بننے دے گا. 2014 میں کہا، 15 میں کہا، 16 میں کہا، 17 میں کہا، 18 میں کہا، 19 میں کہا، اور ساتھ میں نے کہا کہ چین جان پہ کھیل جائے گا اور سی پیک بنا کے چھوڑے گا. اب ظاہر ہے کہ جب جان پہ کھیلیں گے تو جانیں پاکستانیوں بھی پہ کھیلیں گے. وہ بنانے کے لیے پاکستانیوں کی جان پہ کھیلیں گے، اور امریکہ نہ بننے کے لیے پاکستانیوں کی جان پہ کھیلے گا. یہ پورے ملک کا لب لباب ہے. ان حالات میں آج پاکستان تنہا ہے. مغربی سرحد پہ بھی آپ کو فوج چاہیے، جو کہ امریکہ پچھلے 20 سال سے کہتا تھا کہ ادھر بھیجو اور انڈیا کی فکر نہ کرو. انڈیا آپ کو کچھ نہیں کہے گا. انڈیا پہ بھی ہمیں فوج چاہیے. چاروں طرف سے ہمیں لپیٹ لیے گئے ہیں. امریکہ نے افغانستان کا حملہ کیا تو سمندر میں ہمارے گوادر کے اور کراچی کے قریب آ کے بحری بیڑوں سے انہوں نے حملہ کرنا، یعنی کہ ہماری سمندری حدود میں اس طرف سے بھی دشمن ہمارے سامنے سر پہ موجود ہے. پاکستانی بھائیوں بہنوں، اس سے زیادہ کبھی آپ سوچیں، کبھی یہ پاکستان گمبھیر حالات سے دوچار ہوا تھا کہ جہاں گورننس فیلور ہے، آپس میں لڑائی مار کٹائی کا ماحول ہے. تحریک انصاف کے اندر ایک بندہ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، آمد و رفت ہے. لاہور کے اندر ایک وزیر کے بھائی کی شادی میں وزیر اعلیٰ ساتھ کھڑا ہے، 4 فٹ کے فاصلے کے اوپر ایک بندہ جو ہے پوائنٹ بلینک بندے کو مرڈر کر دیتا ہے. ایسی انارکی اسلام آباد میں دیکھیں. وہ ظاہر جعفر، مجھے پاکستان کی تاریخ بتائیں اس طرح بے ایمانہ قتل ہوا ہے یا جو وارداتیں ہو رہی ہیں. لے دے کہ اولمپکس میں پرسوں کا کل ایک امید بنی تھی ایک گولڈ میڈل کی، وہاں پہ بھی وہ جو کہتی ہے نا ہماری زرتاج گل کلر سمائی والا وزیر اعظم،
اور کہتا ہے وہ آتا ہے جو بارشیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ کلر اسمائل والا وزیر اعظم ہے، قاتلانہ مسکراہٹ والا وزیر اعظم آ گیا ہے اور اسمارٹ ہینڈسم آ گیا ہے. پتہ نہیں اس کا یہ اعجاز تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص ناراضگی تھی کہ اچھا بھلا وہ نمبر 2 نمبر 3 آ سکتا تھا. اسے ابھی تک نمبر 2 تھا وہ کاغذوں میں، وہ بیچارہ 5ویں نمبر پہ آیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہم گر کے رہ گئے ہیں. ان حالات میں جب کہ وزیر اعظم شجرکاری کرے اور آرمی چیف سفارتکاری کرے، افغانستان کی جو آگ کا لو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے گھسنے کو تیار، وہی ایک ہی بات ہے کہ اے وطن تیرا اللہ ہی حامی و ناصر ہو، اللہ ہی تیرا نگہبان ہو. ہم بے بس ہیں اور ہم بالکل بے دست و پا ہیں. وما علینا الا البلاغ.